सहाय सादत हसन मंटो। ये मत कहो कि 1 लाख हिंदू और 1 लाख मुसलमान मरे हैं। ये कहो कि 2 लाख इंसान मरे हैं। और ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी नहीं कि 2 लाख इंसान मरे हैं। ट्रेजेडी असल में ये है कि मारने और मरने वाले किसी भी खाते में नहीं गए। 1 लाख हिंदू मारकर मुसलमानों ने यह समझा होगा कि हिंदू मजहब मर गया है, लेकिन वो जिंदा है और जिंदा रहेगा। इसी तरह 1 लाख मुसलमान कत्ल करके हिंदुओं ने बगलें बचाई होंगी कि इस्लाम ख़त्म हो गया है, मगर हकीकत आपके सामने है कि इस्लाम पर हल्की सी खराश भी नहीं आई। वो लोग बेवकूफ़ हैं जो समझते हैं कि बंदूकों से मज़हब शिकार किए जा सकते हैं। मज़हब, दीन, ईमान, धर्म, यकीन, अकीदत, ये जो कुछ भी है हमारे जिस्म में नहीं, रूह में होता है। छुरे, चाकू और गोली से ये कैसे फना हो सकता है? मुमताज़ उस रोज़ बहुत ही पुरजोश था। हम सिर्फ 3 थे जो उसे जहाज़ पर छोड़ने के लिए आए थे। वो एक गैर मुतय्यन अरसे के लिए हमसे जुदा होकर पाकिस्तान जा रहा था। पाकिस्तान जिसके वजूद के मुतालिक हम में से किसी को वहम गुमान भी न था। हम तीनों हिंदू थे। मगरिबी पंजाब में हमारे रिश्तेदारों को बहुत माली और जानी नुकसान उठाना पड़ा था। गालिबन यही वजह थी कि मुमताज़ हमसे जुदा हो रहा था। जुगल को लाहौर से ख़त मिला कि फसादात में उसका चचा मारा गया है, तो उसको बहुत सदमा हुआ। चुनाचे इसी सदमे के ज़ेरे असर बातों बातों में एक दिन उसने मुमताज़ से कहा, मैं सोच रहा हूँ कि अगर हमारे मोहल्ले में फसाद शुरू हो जाए तो मैं क्या करूँगा। मुमताज़ ने उससे पूछा, क्या करोगे? जुगल ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, मैं सोच रहा हूँ बहुत मुमकिन है मैं तुम्हें मार डालूँ। ये सुनकर मुमताज़ बिल्कुल खामोश हो गया और उसकी ये खामोशी तकरीबन 8 रोज़ तक कायम रही और उस वक्त टूटी जब उसने अचानक हमें बताया कि वो 3:45 बजे समुंदरी जहाज़ से कराची जा रहा है। हम तीनों में से किसी ने उसके इस इरादे के मुताल्लिक बातचीत न की। जुगल को इस बात का शदीद एहसास था कि मुमताज़ की रवानगी का बायस उसका ये जुमला है, मैं सोच रहा हूँ बहुत मुमकिन है मैं तुम्हें मार डालूँ। गालिबन वो अब तक यही सोच रहा था कि मुश्तइल होकर मुमताज़ को मार सकता है या नहीं, मुमताज़ को जो कि उसका जिगरी दोस्त था। यही वजह है कि वो हम तीनों में सबसे ज़्यादा खामोश था। लेकिन अजीब बात है कि मुमताज़ गैर मामूली तौर पर बातूनी हो गया था, ख़ास तौर पर रवानगी से चंद घंटे पहले। सुबह उठते ही उसने पीना शुरू कर दी। असबाब वगैरह कुछ इस अंदाज से बंधवाया जैसे वो कहीं सैरो तफरी के लिए जा रहा है। खुद ही बात करता था और खुद ही हंसता था। कोई और देखता तो समझता कि वो बम्बई छोड़ने में नाकाबिल बयान मसरत महसूस कर रहा है, लेकिन हम तीनों अच्छी तरह जानते थे कि वो सिर्फ अपने जज्बात छुपाने के लिए हमें और अपने आप को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। मैंने बहुत चाहा कि उससे उसकी यकलख्त रवानगी के मुताल्लिक बात करूं। इशारतन मैंने जुगल से भी कहा कि वो बात छेड़े, मगर मुमताज़ ने हमें कोई मौका ही न दिया। जुगल 3-4 पैक पीकर और भी ज़्यादा खामोश हो गया और दूसरे कमरे में लेट गया। मैं और ब्रिज मोहन उसके साथ रहे। उसे कई बिल अदा करने थे, डॉक्टरों की फीसें देनी थी, लॉन्ड्री से कपड़े लाने थे। ये सब काम उसने हंसते खेलते किए, लेकिन जब उसने नाके के होटल के बाजू वाली दुकान से एक पान लिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ब्रिज मोहन के कांधे पर हाथ रखकर वहां से चलते हुए उसने हौले से कहा, याद है ब्रिज, आज से 10 बरस पहले जब हमारा हाल बहुत पतला था, गोविंद ने हमें 1 रुपया उधार दिया था। रास्ते में मुमताज़ खामोश रहा, मगर घर पहुंचते ही उसने फिर बातों का लामुतनाही सिलसिला शुरू कर दिया। ऐसी बातों का जिनका सर था न पैर, लेकिन वो कुछ ऐसी पुरखुलूस थी कि मैं और ब्रिज मोहन बराबर उनमें हिस्सा लेते रहे। जब रवानगी का वक्त करीब आया तो जुगल भी शामिल हो गया, लेकिन जब टैक्सी बंदरगाह की तरफ चली तो सब खामोश हो गए। मुमताज़ की नज़रें बम्बई के वसी और कुशादा बाजारों को अलविदा कहती रहीं, हत्ता कि टैक्सी अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच गई। बेहद भीड़ थी, हजार हार रेफ्यूजी जा रहे थे, खुशहाल बहुत कम और बदहाल बहुत ज़्यादा। बेपनाह हुजूम था, लेकिन मुझे ऐसा मालूम होता था कि अकेला मुमताज़ जा रहा है, हमें छोड़कर ऐसी जगह जा रहा है जो उसकी देखी भाली नहीं, जो उसके मानूस बनाने पर भी अजनबी रहेगी। लेकिन ये मेरा अपना ख्याल था, मैं नहीं कह सकता कि मुमताज़ क्या सोच रहा था। जब कैबिन में सारा सामान चला गया तो मुमताज़ हमें अरशे पर ले गया, उधर जहां आसमान और समंदर आपस में मिल रहे थे। मुमताज़ देर तक देखता रहा, फिर उसने जुगल का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, यह महज फरेब नज़र है, आसमान और समुंदर का आपस में मिलना, लेकिन यह फरेब नज़र किस कदर दिलकश है, ये मिलाप। जुगल खामोश रहा। गालिबन उस वक्त भी उसके दिलो दिमाग में उसकी ये कही हुई बात चुटकियां ले रही थी, मैं सोच रहा हूँ बहुत मुमकिन है मैं तुम्हें मार डालूँ।
ممتاز نے جہاز کے بار سے برانڈی منگوائی کیونکہ وہ صبح سے یہی پی رہا تھا۔ ہم چاروں گلاس ہاتھ میں لیے جنگلے کے ساتھ کھڑے تھے۔ ریفیوجی دھڑا دھڑ جہاز میں سوار ہو رہے تھے اور قریب قریب ساکن سمندر پر آبی پرندے منڈلا رہے تھے۔ جگل نے دفتن ایک ہی جرعے میں اپنا گلاس ختم کیا اور نہایت ہی بھونڈے انداز میں ممتاز سے کہا، مجھے معاف کر دینا ممتاز، میرا خیال ہے میں نے اس روز تمہیں دکھ پہنچایا تھا۔ ممتاز نے تھوڑے توقف کے بعد جگل سے سوال کیا، جب تم نے کہا تھا میں سوچ رہا ہوں بہت ممکن ہے میں تمہیں مار ڈالوں، کیا اس وقت واقعی تم نے یہی سوچا تھا؟ نیک دلی سے اسی نتیجے پر پہنچے تھے؟ جگل نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن مجھے افسوس ہے، تم مجھے مار ڈالتے تو تمہیں زیادہ افسوس ہوتا، ممتاز نے بڑے فلسفیانہ انداز میں کہا، لیکن صرف اس صورت میں اگر تم نے غور کیا ہوتا کہ تم نے ممتاز کو، ایک مسلمان کو، ایک دوست کو نہیں بلکہ ایک انسان کو مارا ہے۔ وہ اگر حرام زادہ تھا تو تم نے اس کی حرام زدگی کو نہیں بلکہ خود اس کو مار ڈالا ہے۔ وہ اگر مسلمان تھا تو تم نے اس کی مسلمانی کو نہیں اس کی ہستی کو ختم کیا ہے۔ اگر اس کی لاش مسلمانوں کے ہاتھ آتی تو قبرستان میں ایک قبر کا اضافہ ہو جاتا، لیکن دنیا میں ایک انسان کم ہو جاتا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے اور کچھ سوچنے کے بعد اس نے پھر بولنا شروع کیا، ہو سکتا ہے میرے ہم مذہب مجھے شہید کہتے، لیکن خدا کی قسم اگر ممکن ہوتا تو میں قبر پھاڑ کر چلانا شروع کر دیتا، مجھے شہادت کا یہ رتبہ قبول نہیں، مجھے یہ ڈگری نہیں چاہیے، اس کا امتحان میں نے دیا ہی نہیں۔ لاہور میں تمہارے چچا کو ایک مسلمان نے مار ڈالا، تم نے یہ خبر بمبئی میں سنی اور مجھے قتل کر دیا۔ بتاؤ تم اور میں کس تمغے کے مستحق ہیں، اور لاہور میں تمہارا چچا اور اس کا قاتل کس خلت کا حقدار ہے؟ میں تو یہ کہوں گا مرنے والے کتے کی موت مرے اور مارنے والوں نے بیکار، بالکل بیکار اپنے ہاتھ خون سے رنگے۔ باتیں کرتے کرتے ممتاز بہت زیادہ جذباتی ہو گیا، لیکن اس زیادتی میں خلوص برابر کا تھا۔ میرے دل پر خصوصاً اس بات کا بہت اثر ہوا کہ مذہب، دین، ایمان، یقین، دھرم، عقیدت، یہ جو کچھ بھی ہے ہمارے جسم کے بجائے روح میں ہوتا ہے، جو چھرے، چاقو اور گولی سے فنا نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ یہ سن کر ممتاز نے اپنے خیالات کا جائزہ لیا اور قدرے بے چینی سے کہا، نہیں بالکل ٹھیک نہیں، میرا مطلب ہے کہ یہ سب ٹھیک تو ہے، لیکن شاید میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں اچھی طرح ادا نہیں کر سکا۔ مذہب سے میری مراد یہ مذہب نہیں، یہ دھرم نہیں جس میں ہم میں سے 99% مبتلا ہیں۔ میری مراد اس خاص چیز سے ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسانوں کے مقابلے میں جداگانہ حیثیت بخشتی، وہ چیز جو انسان کو حقیقت میں انسان ثابت کرتی ہے۔ لیکن یہ چیز کیا ہے؟ افسوس ہے کہ میں اسے ہتھیلی پر رکھ کر دکھا نہیں سکتا۔ یہ کہتے کہتے ایک دم اس کی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہوئی اور اس نے جیسے خود سے پوچھنا شروع کیا، لیکن اس میں وہ کون سی خاص بات تھی؟ کٹر ہندو تھا، پیشہ نہایت ہی ذلیل، لیکن اس کے باوجود اس کی روح کس قدر روشن تھی۔ میں نے پوچھا، کس کی؟ ایک بھڑوے کی۔ ہم تینوں چونک پڑے۔ ممتاز کے لہجے میں کوئی تکلف نہیں تھا، اس لیے میں نے سنجیدگی سے پوچھا، ایک بھڑوے کی؟ ممتاز نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے حیرت ہے کہ وہ کیسا انسان تھا، اور زیادہ حیرت اس بات کی ہے کہ وہ عرف عام میں ایک بھڑوا تھا، عورتوں کا دلال، لیکن اس کا ضمیر بہت صاف تھا۔ ممتاز تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، جیسے وہ پرانے واقعات اپنے دماغ میں تازہ کر رہا ہے۔ چند لمحات کے بعد اس نے پھر بولنا شروع کیا۔ اس کا پورا نام مجھے یاد نہیں، کچھ سہائے تھا، بنارس کا رہنے والا، بہت ہی صفائی پسند۔ وہ جگہ جہاں وہ رہتا تھا وہ بہت ہی چھوٹی تھی، مگر اس نے بڑے سلیقے سے اسے مختلف خانوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ پردے کا معقول انتظام تھا، چارپائیاں اور پلنگ نہیں تھے، لیکن گدیلے اور گاؤ تکیے موجود تھے۔ چادریں اور غلاف وغیرہ ہمیشہ اجلے رہتے تھے۔ نوکر موجود تھا، مگر صفائی وہ خود اپنے ہاتھ سے کرتا تھا۔ صرف صفائی ہی نہیں، ہر کام۔ اور وہ سر سے بلا کبھی نہیں ٹالتا تھا، دھوکہ اور فریب نہیں کرتا تھا۔ رات زیادہ گزر گئی ہے اور آس پاس سے پانی ملی شراب ملتی ہے تو وہ صاف کہہ دیتا تھا کہ صاحب اپنے پیسے ضائع نہ کیجیے۔ اگر کسی لڑکی کے متعلق اسے شک ہے تو وہ چھپایا نہیں کرتا تھا۔ اور تو اور اس نے مجھے یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ 3 برس کے عرصے میں 20,000 روپے کما چکا ہے، ہر 10 میں سے 2.5 کمیشن کے لے کر۔ اسے صرف 10,000 اور بنانے تھے۔ معلوم نہیں صرف 10,000 اور کیوں، زیادہ کیوں نہیں۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ 30,000 روپے پورے کر کے وہ واپس بنارس چلا جائے گا اور بزازی کی دکان کھولے گا۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ صرف بزازی ہی کی دکان کھولنے کا آرزومند کیوں تھا۔ میں یہاں تک سن چکا تو میرے منہ سے نکلا، عجیب و غریب آدمی تھا۔ ممتاز نے اپنی گفتگو جاری رکھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ سرتاپا بناوٹ ہے، ایک بہت بڑا فراڈ ہے۔
کون یقین کر سکتا ہے کہ وہ ان تمام لڑکیوں کو جو اس کے دھندے میں شریک تھیں اپنی بیٹیاں سمجھتا تھا۔ یہ بھی اس وقت میرے لیے بعید از فہم تھا کہ اس نے ہر لڑکی کے نام پر پوسٹ آفس میں سیونگ اکاؤنٹ کھول رکھا تھا اور ہر مہینے کل آمدنی وہاں جمع کراتا تھا، اور یہ بات تو بالکل ناقابل یقین تھی کہ وہ 10-12 لڑکیوں کے کھانے پینے کا خرچ اپنی جیب سے ادا کرتا ہے۔ اس کی ہر بات مجھے ضرورت سے زیادہ بناوٹی معلوم ہوتی تھی۔ ایک دن میں اس کے یہاں گیا تو اس نے مجھ سے کہا، امینہ اور سکینہ دونوں چھٹی پر ہیں، میں ہر ہفتے ان دونوں کو چھٹی دے دیتا ہوں تاکہ باہر جا کر کسی ہوٹل میں ماس وغیرہ کھا سکیں، یہاں تو آپ جانتے ہیں سب ویشنو ہیں۔ میں یہ سن کر دل ہی دل میں مسکرایا کہ مجھے بنا رہا ہے۔ ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ احمد آباد کی اس ہندو لڑکی نے جس کی شادی اس نے ایک مسلمان گاہک سے کرا دی تھی، لاہور سے خط لکھا ہے کہ داتا صاحب کے دربار میں اس نے ایک منت مانی تھی جو پوری ہوئی۔ اب اس نے سہائے کے لیے منت مانی ہے کہ جلدی جلدی اس کے 30,000 روپے پورے ہوں اور وہ بنارس جا کر بزازی کی دکان کھول سکے۔ یہ سن کر میں ہنس پڑا۔ میں نے سوچا چونکہ میں مسلمان ہوں اس لیے مجھے خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے ممتاز سے پوچھا، تمہارا خیال غلط تھا؟ بالکل، اس کے قول و فعل میں کوئی بودھ نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی خامی ہو، بہت ممکن ہے اس سے اپنی زندگی میں کئی لغزشیں سرزد ہوئی ہوں، مگر وہ ایک بہت ہی عمدہ انسان تھا۔ جگل نے سوال کیا، یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس کی موت پر، یہ کہہ کر ممتاز کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ادھر دیکھنا شروع کیا جہاں آسمان اور سمندر ایک دھندلی سی آغوش میں سمٹے ہوئے تھے۔ فسادات شروع ہو چکے تھے۔ میں الگ صبح اٹھ کر بھنڈی بازار سے گزر رہا تھا۔ کرفیو کے باعث بازار میں آمد و رفت بہت ہی کم تھی، ٹرین بھی نہیں چل رہی تھی۔ ٹیکسی کی تلاش میں چلتے چلتے جب میں جے اسپتال کے پاس پہنچا تو فٹ پاتھ پر ایک آدمی کو میں نے بڑے سے ٹوکرے کے پاس گٹھری سی بنے ہوئے دیکھا۔ میں نے سوچا کہ کوئی پارٹی والا یعنی مزدور سو رہا ہے، لیکن جب میں نے پتھر کے ٹکڑوں پر خون کے لوتھڑے دیکھے تو رک گیا۔ واردات قتل کی تھی۔ میں نے سوچا اپنا راستہ لوں، مگر لاش میں حرکت پیدا ہوئی۔ میں پھر رک گیا۔ آس پاس کوئی نہ تھا۔ میں نے جھک کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے سہائے کا جانا پہچانا چہرہ نظر آیا، مگر خون کے دھبوں سے بھرا ہوا۔ میں اس کے پاس فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا اور غور سے دیکھا۔ اس کی ٹول کی سفید قمیص جو ہمیشہ بے داغ ہوا کرتی تھی لہو سے لتھڑی ہوئی تھی۔ زخم شاید پسلیوں کے پاس تھا۔ اس نے ہولے ہولے کراہنا شروع کیا تو میں نے احتیاط سے اس کا کندھا پکڑ کر ہلایا جیسے کسی سوتے کو جگایا جاتا ہے۔ 1-2 بار میں نے اس کو نامکمل نام سے بھی پکارا۔ میں اٹھ کر جانے ہی والا تھا کہ اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ دیر تک وہ ان ادھ کھلی آنکھوں سے ٹکٹکی باندھ کر مجھے دیکھتا رہا۔ پھر ایک دم اس کے سارے بدن میں تشنج کی سی کیفیت پیدا ہوئی اور اس نے مجھے پہچان کر کہا، آپ میں نے اس سے تلے اوپر بہت سی باتیں پوچھنا شروع کر دی۔ وہ کیسے ادھر آیا، کس نے اس کو زخمی کیا، کب سے وہ فٹ پاتھ پر پڑا ہے، سامنے ہسپتال ہے، کیا میں وہاں اطلاع دوں؟ اس میں بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ جب میں نے سارے سوال کر ڈالے تو کراہتے ہوئے اس نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ کہے، میرے دن پورے ہو چکے تھے، بھگوان کو یہی منظور تھا۔ بھگوان کو جانے کیا منظور تھا، لیکن مجھے یہ منظور نہیں تھا کہ میں مسلمان ہو کر مسلمانوں کے علاقے میں ایک آدمی کو جس کے متعلق میں جانتا تھا کہ ہندو ہے، اس احساس کے ساتھ مرتا دیکھوں کہ اس کو مارنے والا مسلمان تھا، اور آخری وقت میں اس کی موت کے سرانے جو آدمی کھڑا تھا وہ بھی مسلمان تھا۔ میں ڈرپوک تو نہیں، لیکن اس وقت میری حالت ڈرپوکوں سے بدتر تھی۔ ایک طرف یہ خوف دامنگیر تھا، ممکن ہے میں ہی پکڑا جاؤں، دوسری طرف یہ ڈر تھا کہ پکڑا نہ گیا تو پوچھ گچھ کے لیے ضرور دھر لیا جاؤں گا۔ ایک بار یہ خیال آیا، اگر میں اسے اسپتال لے گیا تو کیا پتا ہے اپنا بدلہ لینے کی خاطر مجھے پھنسا دے۔ سوچے مرنا تو ہے ہی، کیوں نہ اسے ساتھ لے کر مروں۔ اس قسم کی باتیں سوچ کر میں چلنے ہی والا تھا، بلکہ یوں کہیے کہ بھاگنے والا تھا کہ سہائے نے مجھے پکارا۔ میں ٹھہر گیا۔ نہ ٹھہرنے کے ارادے کے باوجود میرے قدم رک گئے۔ میں نے اس کی طرف اس انداز سے دیکھا گویا اس سے کہہ رہا ہوں، جلدی کرو میاں، مجھے جانا ہے۔ اس نے درد کی تکلیف سے دورہ ہوتے ہوئے بڑی مشکلوں سے اپنی قمیص کے بٹن کھولے اور اندر ہاتھ ڈالا، مگر جب کچھ اور کرنے کی اس کی ہمت نہ رہی تو اس نے مجھ سے کہا، نیچے بنڈی ہے، ادھر کی جیب میں کچھ زیور اور 1200 روپے ہیں، یہ سلطانہ کا مال ہے، میں نے ایک دوست کے پاس رکھا ہوا تھا، آج اسے بھیجنے والا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں خطرہ بہت بڑھ گیا ہے، آپ اسے دے دیجیے گا اور کہیے گا فوراً چلی جائے، لیکن اپنا خیال رکھیے گا۔ ممتاز خاموش ہو گیا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس کی آواز سہائے کی آواز میں جو جے اسپتال کے سامنے فٹ پاتھ پر ابھری تھی، دور
ادھر جہاں آسمان اور سمندر ایک دھندلی سی آغوش میں مدغم تھے، حل ہو رہی ہے۔ جہاز نے وسل دیا تو ممتاز نے کہا، میں سلطانہ سے ملا، اس کو زیور اور روپیہ دیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب ہم ممتاز سے رخصت ہو کر نیچے اترے تو وہ عرشے پر جنگلے کے ساتھ کھڑا تھا، اس کا داہنا ہاتھ ہل رہا تھا۔ میں جگل سے مخاطب ہوا، کیا تمہیں ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ ممتاز سہائے کی روح کو بلا رہا ہے ہم سفر بنانے کے لیے؟ جگل نے صرف اتنا کہا، کاش میں سہائے کی روح ہوتا۔